Yes, hello people, I welcome all of you to our today's lecture. In today's sitting we will be talking about the impacts of coronavirus in the lives of nation states. जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें हम 3 इवेंट्स को बेस बनाएंगे और 3 जो है ना वो डिफरेंट इकोनॉमिक मॉडल्स को बेस बना के अपनी इस पूरी डिस्कशन को आज जो है ना वो हम कंटिन्यू करेंगे. मकसद आज इस जो हमारा लेक्चर है इसका ये है कि हमने ये चेक करना है कि क्या कोरोना वायरस की वजह से क्या हमारे पास जो नेशन स्टेट्स हैं उनकी लाइफ्स में कोई डिफरेंस आएगा, कोई चेंजिंग आएगी या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा. अगर पड़ेगा तो किस तरह का इम्पैक्ट होगा, आज हमने ये देखना है. ठीक, जो 3 इवेंट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ उस पर हमारे पास पहला इवेंट है द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1928-29. सही. दूसरा हमारे पास जो इवेंट या डेवलपमेंट थी नेशन स्टेट्स की लाइफ में वो निक्सन शॉक उसको कहते हैं ऑफ 1970s. सही, या जिसमें हमारे पास जो फाइनेंशियल जो कोलैप्स हुआ था 1970s में, वो दूसरा इवेंट है आज की डिस्कशन का. और थर्ड हमारे पास जो डेवलपमेंट है वो फाइनेंशियल क्रंच ऑफ 2007-8 है. तो आज इन 3 हमारे पास इवेंट्स को बेस बनाएंगे और इनको हम जो है ना वो इन इवेंट्स की नतीजे में, इन इवेंट्स की वेक में, इन द वेक ऑफ दिस इवेंट्स हम बात करेंगे कि उन इकोनॉमिक जो मॉडल्स है उनकी इवोल्यूशन की. सही, इन 3 इवेंट्स में हमारे पास जो डिफरेंट इकोनॉमिक मॉडल्स आए उनकी बात करेंगे और हम फिर इस टॉपिक को एंड करेंगे कि क्या कोविड-19 की वजह से या कोविड-19 के बाद हमारे पास जो एग्जिस्टिंग लिबरल इकोनॉमिक मॉडल है, हमारे पास जो हमारे पास जो न्यू लिबरलिज्म का जो इकोनॉमिक फिलॉसफी है, क्या वो मेंटेन रहेगी नेशन स्टेट्स की लाइफ में या उसको सुपरसीड कोई और हमारे पास मॉडल इकोनॉमिक मॉडल है उसको सुपरसीड करेगा. तो शुरू करते हैं ग्रेट डिप्रेशन से. ग्रेट डिप्रेशन हमारे पास 1928 में एक ऐसा इवेंट या एक ऐसा डेवलपमेंट था जिसमें यूएस में जो हमारे पास जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका कोलैप्स हुआ था. वहाँ पे जो हमारे पास मार्केट में जो बॉन्ड्स थे उनकी जो है ना वो उनकी वर्थ जो है ना वो लॉस हो गई थी इन द वेक ऑफ ग्रेट डिप्रेशन. ठीक है. अब ग्रेट डिप्रेशन के बाद जो है ना वहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन से पहले हमारे पास पहले बात करते हैं जो इकोनॉमिक मॉडल था उसको हम कहेंगे यहाँ पे रिकार्डियन इकोनॉमिक मॉडल. ठीक, या उसको कहते हैं लेस इज फेयर इकोनॉमिक मॉडल भी कहते हैं या लेस इज फेयर फिलोसफी ऑफ इकोनॉमी उसको कहते हैं या फिलोसफी सिंपल कहते हैं, इकोनॉमी नहीं. अच्छा, ग्रेट डिप्रेशन से पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था इकोनॉमी से रिलेटेड या इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क था उसको हम उसमें ये समझा जाता था या ये फॉलो किया जाता था कि हमारे पास जो स्टेट्स के बीच में जो ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी वो अनचेक्ड होंगी. सही, यानी कि उस ट्रेड एक्टिविटी में या ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज में स्टेट्स का कोई रोल नहीं होगा. स्टेट्स जो है ना वो डोमेस्टिक मार्केट में इंटरवेंशन नहीं करेंगे. स्टेट्स अपने फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू स्टेट्स जो है ना वो डोमेस्टिक मार्केट्स में ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज में स्टेट्स इंटरफेयर नहीं करेंगे. फर्दर ये माना जाता था उस टाइम या ये प्रैक्टिस किया जाता था कि स्टेट अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को यानी कि पैकेजेस प्रोवाइड नहीं करेगी उनको यानी कि कंपेटिटिव नहीं बनाएगी एट द एक्सपेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स या एट द एक्सपेंस ऑफ फॉरेन कॉर्पोरेशंस. तो ये उसको हम कहते हैं लेस इज फेयर. ठीक, उसके बाद हमारे पास चूंकि यहाँ पे मैंने कहा रिकार्डियन इकोनॉमिक मॉडल, यहाँ पे बात मैं कर रहा हूँ डेविड रिकार्डो की बात कर रहा हूँ जो कि 19th सेंचुरी का एक जो ना इकोनॉमिस्ट था, ब्रिटिश था ये. सही, इसने जो फॉर्मूला बनाया था एक कंपैरेटिव एडवांटेज का, इस कंपैरेटिव एडवांटेज के अकॉर्डिंग डेविड रिकार्डो कहता है कि स्टेट्स को चाहिए कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जिनमें उनको ग्रिप हो. सही, यानी वो स्टेट्स वो हमारे पास कमोडिटी गुड्स या कंज्यूमर गुड्स बनाएं स्टेट्स जिनके ऊपर उनको जो है ना वो कमांड हासिल हो. सही, फॉर एग्जांपल जैसे अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स गुड्स बनाता है फैसलाबाद सियालकोट में. तो डेविड रिकार्डो को कहना यह था कि अगर हर स्टेट उस अपनी एक्सपर्टीज को इन व्यू रख के प्रोडक्ट्स जो है ना वो बनाएं, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स बनाएं, तो उस केस में स्टेट्स के आपस में जो रिलेशंस हैं वो ट्रेड रिलेशंस बिल्ड होंगे. सही, ट्रेड रिलेशंस जब होंगे तो वहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी का फैक्टर आएगा. इंटरडिपेंडेंसी की वजह से वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होगी और जो है ना वो स्टेट्स के बीच में रिलेशन जो है ना वो अच्छा होगा, कोऑपरेशन होगी एक्सेट्रा. ठीक, तो अब जब हमारे पास 1928 में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ, ये जो इवेंट हुआ ग्रेट डिप्रेशन का, तो उसके नतीजे में यूएस एंड अराउंड द वर्ल्ड जो है ना वो जो इन्फ्लेशन रेट थे वो बहुत ज्यादा हाई हो चुकी थी. सही, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना वो 50% प्लस हो गई थी. ठीक, पूरी दुनिया में तकरीबन. तो इस इवेंट के बाद या इस डेवलपमेंट के बाद जॉन मैनार्ड कीन ने जो है ना वो ये जो हमारे पास रिकार्डियन इकोनॉमिक मॉडल है उसको यानी रिप्लेस किया विद किनेशियन मॉडल ऑफ इकोनॉमी. सही, एक थ्योरी इसने पेश की थी, इकोनॉमिक थ्योरी 1929 में जॉन मैनार्ड कीन्स ने.
تو اب اس نے جو ہے نا وہ چونکہ ہم نے بات کی گریٹ ڈپریشن نے جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ اس دور میں جو اکانومک ماڈل تھا اس کو ریپلیس کیا وتھ کینیشین اکانومک ماڈل. اب کینیشین اکانومک ماڈل میں یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ اسٹیٹس کو کہ اب اسٹیٹس نے جو ہے نا وہ ریگولیٹ کرنا ہے ٹریڈ ایکٹیویٹیز کو, صحیح, یعنی اسٹیٹس نے اپنی ڈومیسٹک انڈسٹری میں جو ٹریڈ سے ریلیٹڈ جو بھی ایکٹیویٹیز ہوگی ان کو ریگولیٹ کرنا ہے, ان کو اوور سی کرنا ہے وایا دیئر فسکل اینڈ مانیٹری پالیسیز. ٹھیک, فردر کینیشین ماڈل میں یہ کہا گیا کہ پبلک اسپینڈنگ ہوگی, یعنی اسٹیٹس جو ہے نا وہ اسٹیٹس اپنی اسٹیٹ جو ہے نا وہ پبلک پہ اسپینڈنگ کرے گی. اب پبلک پہ اسپینڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہر اسٹیٹ اپنے جو ڈومیسٹک جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کو امپروو کرے گی. ہر اسٹیٹ جو ہے نا وہ جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے وہاں پہ جاب کریشن ہوگی, جاب کریٹ کرے گی اسٹیٹ. ٹھیک ہے, یا جو ہمارے پاس سٹیزنس ہیں ان کو جاب دینے کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ اسٹیٹ کی ہے. فردر اسٹیٹ جو ہے نا وہ اپنے ڈومیسٹک انڈسٹری کو یعنی کمپیٹیٹو بنائے گی, ٹھیک, بائی انویسٹنگ مور آن دی ایکسپرٹیز آف ورک فورس. ٹھیک ہے, اس طرح اسکل ڈیولپمنٹ کی بات ہوگی. ہمارے پاس ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو امپروو کرنے کے لیے اسٹیٹ کا بڑا رول ہونا چاہیے. صحیح ہو گیا. اچھا, تو یہ ہمارے پاس تھا کینیشین اکانومک ماڈل جو کہ ایمرج کرتا ہے ان دی ویک آف دی گریٹ ڈپریشن. صحیح, اور اس نے ریپلیس کیا ریکارڈین اکانومک ماڈل کو. ٹھیک ہو گیا. اب کینیشین اکانومک ماڈل شروع ہوتا ہے 1929 میں. اسی ماڈل کو ان ویو رکھ کے جو ہمارے پاس جو نیو ڈیل تھی, جو گریٹ ڈپریشن اینڈ نیو ڈیل, فرینکلن روزویلٹ کی جو نیو ڈیل تھی جس میں انہوں نے ریفارمس ریکوری اینڈ ہمارے پاس جو ریکور کا جو ریفارمس ریکوری اینڈ ریلیف کا جو اس نے پیکج دیا تھا, یعنی کہ جو اس ٹائم جو ان امپلائڈ لوگ تھے ان کو امپلائمنٹ کے سورسز جو نا جنریٹ کیے تھے. صحیح, اسی ماڈل کو بیس بنا کے. اچھا, نیکسٹ اب یہ جو ہمارے پاس ماڈل ہے یہ چلا 1929 سے 1970 تک. 1970 میں ہمارے پاس پھر ایک فائنینشیل کولیپس یا کرنچ ہوا جس کو ہم کہتے ہیں نکسن شوک کہتے ہیں, جس میں ہمارے پاس ہائپر اسٹیگفلیشن اس کو کہتے ہیں. یس, اسٹیگفلیشن ہوئی. پھر اس کے نتیجے میں پھر وہی بات ہوا, پھر وہی پروسیس ریپیٹ ہوا کہ وہاں پہ انفلیشن زیادہ ہو گئی, ان امپلائمنٹ ریٹ جو ہے نا بڑھ گئی, انکویلٹی انکریز ہوئی. صحیح, تو اس دوران جو ہے نا ایک اور اکانومک ماڈل آیا جس نے ریپلیس کیا کینیشین ماڈل کو, اور جو نیا ماڈل آیا اس کو ہم آج بھی کہتے ہیں نیو لبرلزم. ٹھیک, یا اس کو کہتے ہیں نیو لبرل ماڈل. اب نیو لبرل ماڈل جو ہے اس کو اگر یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ نیو لبرل ماڈل از اے نیو ورژن آف ریکارڈین اکانومک ماڈل, یا لیسس فیئر جو ہے نا اس نوشن کو اس نے دوبارہ سے رینیو کرایا. اب نیو لبرلزم کا کیا کہنا ہے, اس نے یہ آ کے ڈیفائن کیا کہ آج سے اسٹیٹس جو ہے نا وہ ٹریڈ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز میں اسٹیٹس کا کوئی رول نہیں ہوگا, بلکہ یہ مارکیٹ فورسز ہوں گی جو کہ ڈیفائن کریں گی کہ کیا پروڈیوس کرنا ہے, کب پروڈیوس کرنا ہے اور کیسے پروڈیوس کرنا ہے. صحیح, مارکیٹ فورسز سے میرا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس کنزیومر ہے یا پروڈیوسر ہے, پروڈیوسر اینڈ کنزیومر ڈیفائن کریں گے کہ انہوں نے کیا بنانا ہے. پروڈیوسر یہ ڈیفائن کرے گا کہ اس نے کیا بنانا ہے, کب بنانا ہے اور کیسے بنانا ہے. کنزیومر یہ ڈیفائن کرے گا کہ اس نے پرچیز کرنا ہے, کیا پرچیز کرنا ہے, کیسے پرچیز کرنا ہے اور کہاں سے پرچیز کرنا ہے. یہ ہمارے پاس نیو لبرلزم ہے. فردر اس اکانومک فلسفی نے یہ کہا کہ آج سے اسٹیٹ جو ہے نا وہ اپنی اسٹیٹ کوئی انٹرپرائز اون نہیں کرے گی. صحیح, یعنی جو بھی ڈپارٹمنٹس ہوں گے, ڈپارٹمنٹ سے میرا مطلب جیسے پاکستان میں ریلوے ہے, پاکستان میں PIA ہے, پاکستان میں ہمارے پاس اسٹیل ملز ہیں, وابڈا ایکسیٹرا. اس ماڈل نے یہ کہا کہ اسٹیٹس آج کے بعد جو ہے نا وہ ایسے کوئی ادارے اپنے انڈر نہیں رکھے گی بلکہ ان کو پرائیویٹائز کریں گی اسٹیٹس. ٹھیک ہے. اچھا, فردر اسی ہمارے پاس جو اکنامک فلسفی اس نے کہا کہ اسٹیٹس جو ہے نا اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ کو اوپن اپ کرے گی فارن انویسٹرز یا فارن جو ہمارے پاس کمپنیز ہیں ان کے لیے. اس کو ہم کہتے ہیں لبرلائزیشن آف مارکیٹ. صحیح, اس کے بعد اس ماڈل نے یہ کہا کہ اسٹیٹ جو ہے نا وہ اپنے ڈومیسٹک جو اس کی انڈسٹریز ہوں گی یا ڈومیسٹک اس کو جو کارپوریشن یا فرمز ہوں گی ان کے اوپر اسٹیٹ جو ہے نا وہ اسپینڈنگ نہیں کرے گا. صحیح, بلکہ اسٹیٹ ہیو ٹو لیو دیم آن دیئر اون. اسٹیٹس ہیو ٹو لیو دیئر ڈومیسٹک انڈسٹریز آن دیئر اون, تاکہ وہ ڈومیسٹک انڈسٹریز جو ہے نا وہ فورن انڈسٹریز یا فورن فرمز کے ساتھ کمپیٹ کریں. کمپٹیشن کے نتیجے میں وہاں پہ جب کمپٹیشن ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ایفیشینسی جو نا بڑھ جاتی ہے. ایفیشینسی ہوگی تو وہاں پہ کوالٹی اچھی ہوگی پروڈکٹس کی, یا جو بھی ہمارے پاس جو کموڈیٹیز ہوں گی ان کی کوالٹی میں امپروومنٹ آئے گی. جب امپروو کوالٹی ہوگی تو کنزیومر جو ہے نا وہ کنزیومر کا فائدہ اس میں ایسے ہے کہ کنزیومر جو ہے نا وہ کم پیسے میں جو بھی وہ چاہتا ہے پرچیز کرنا چاہتا ہے وہ پرچیز کرے گا. ٹھیک, تو اس سب سے فائدہ ہوگا کنزیومر کو. تو یہ ہمارے پاس نیو لبرلزم ہے. لیکن یہ نیو لبرلزم شروع ہوا تھا 1970 میں. 2000 جب 7 میں جو فائنینشیل کرنچ تھا ہمارے پاس جو اکنامکس جو ہمارے پاس ورلڈ اکانومیز تھی جو جن کی اکانومی جو کلیپس کر گئی ورلڈ اکانومیز,
تو اس پروسیس کے بعد یا اس ڈیولپمنٹ کے بعد پھر جو ہمارے پاس ایک جو سسپیشن تھا آن دی ایفیکیسی آف نیو لبرلزم اس میں اضافہ ہوا. ٹھیک ہے, یعنی فائنینشیل کرائسس یا فائنینشیل کرنچ آف 2007-8 نے ایک بار پھر یہ ڈیفائن کیا کہ نہیں, جو نیو لبرلزم کا جو اکانومک ماڈل ہے یہ بھی وائبل نہیں ہے, یا یہ بھی جو ہے نا وہ مطلب فیزیبل نہیں ہے کہ ایکسرسائز کنٹریز اس کو ایکسرسائز کریں, کیونکہ نیو لبرلزم کی وجہ سے یا گلوبلائزیشن جو ہے نا ایک ایسا فینومینا ہے جس کو بوسٹ اپ کیا نیو لبرلزم نے. ٹھیک ہے, گلوبلائزیشن کی وجہ سے دنیا میں جو ہے نا انیکویلٹی انکریز ہو گئی. صحیح, گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو امیر ہیں وہ امیر تر ہو گئے, جو غریب تھے وہ غریب تر. صحیح, اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ جو ہمارے پاس اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز میں جو پاپولیشن ہے وہاں پہ انہوں نے یا ویسٹرن کنٹریز میں جو پولیٹیکل لیڈرز تھے انہوں نے یہ مطلب مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس یہ جو پروسیس ہے یا جو ہمارے پاس اکنامک آؤٹ لک ہے یہ سوٹیبل نہیں ہے. صحیح, اسی وجہ سے وہاں پہ ویسٹ میں جو ہے نا وہ اگینسٹ نیو لبرلزم جو ہے نا وہ ایک موومنٹ شروع ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں پاپولزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یا اس کو کہتے ہیں دی رائز آف الٹرا نیشنلسٹ رائٹ ونگ پاپولسٹ. اب پاپولزم کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی ہمارے پاس موومنٹ ہے یا ایک ایسی اپروچ ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ ہمارے پاس لبرل جو میکینزم ہے, نیو لبرلزم جو میکینزم ہے وہ اس کو اپوز کرتے ہیں. جو پاپولسٹ ہیں وہ نیو لبرلزم کے فینومینن کو اپوز کرتے ہیں, یا ایسے کہتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے نا ہر اسٹیٹ اپنے بارڈر کو باقی جو اسٹیٹس ہیں ان کے سٹیزنس کے لیے, ان کے گڈس کے لیے, ان کی سروسز کے لیے, صحیح, وہ اسٹیٹ جو ہے نا ہر اسٹیٹ اپنے بارڈرز کو بند کرے گی. یعنی فری فلو آف پیپل, گڈس, سروسز, آئیڈیاز اینڈ منی وہ نہیں ہوگا آج کے بعد. یہ کہنا ہے پاپولزم کا یا پاپولسٹ کا. ٹھیک ہے, اسی طرح ہمارے پاس پھر آئیڈینٹی کرائسس کی وجہ سے بھی چونکہ مسئلے ہو گئے یورپ میں, جیسے ہمارے پاس یورپین کنٹریز میں جو سیرین ریفیوجیز تھے یا باقی جو مسلم دنیا سے یا افریقہ سے جو ہمارے پاس جو ریفیوجیز جو لوگ امیگرینٹس تھے ان کی وجہ سے ویسٹ کی جو اپنی آئیڈینٹی ہے وہ خطرے میں پڑ گئی. کیا مطلب, چونکہ مسلمان دنیا میں تعداد میں زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, مسلمان زیادہ نہیں بلکہ مسلمانوں کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ زیادہ ہے, جس کی وجہ سے ویسٹ میں جو ہے نا وہ جو ینگ پاپولیشن ہے, ویسٹرن جو کنٹریز تھے وہ ایجڈ کنٹریز ہیں, یعنی ان کی جو پاپولیشن ہے وہ ایجڈ ہیں. یعنی وہاں پہ جو میکسیمم نمبر آف جو ہمارے پاس جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ کافی جو ہے نا 60+ ٹائپ کے ہیں, یعنی ان کی ایج زیادہ ہے. جبکہ مسلمانوں کی جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ ہے, مسلمان کنٹریز میں جو ہے نا وہ یوتھ بل زیادہ ہے. تو اس کی وجہ سے ان کی جو آئیڈینٹی اپنی تھی ویسٹرن جو کرسچینٹی کی جو آئیڈینٹی تھی وہ خطرے میں پڑے تھے. ایک یہ کرائسس تھا. پھر اسی کی وجہ سے جو ہمارے پاس جو پاپولسٹ لیڈرز جو آئے یا ان کی جو الیکشن میں جیت ہوئی, جیسے ہمارے پاس ٹرمپ ہے, جیسے ہمارے پاس برٹن میں بورس جانسن ہے, اسی طرح ہمارے پاس یہ جو فلپائنز میں روڈریگو ہے ایکسیٹرا. تو یہ موومنٹ کی وجہ سے ہمارے پاس رائٹ ونگ پاپولسٹ لیڈرز آئے جن کو ہم ڈیموگوگ کہتے ہیں. ٹھیک, پھر نیو ہمارے پاس جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ پینڈیمک ہے کووڈ-19 کی. اور جب ہم اب بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ڈیولپمنٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ جو نیو لبرلزم کا جو کنسیپٹ ہے, اکنامک کنسیپٹ ہے, وہ کلیپس کرے گا. اور اس کے نتیجے میں جو پاسبلٹی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کا جو پولیٹیکل کیپٹلزم کا جو فریم ورک ہے, چائنا کا جو پلانڈ اکانومی ہے, یا اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ اکانومی, یا اس کو کہتے ہیں کمانڈ اکانومی والا جو میکینزم ہے, یا چائنا کا جو بیجنگ کنسنسس ہے, وہ نظر آتا ہے کہ بیجنگ کنسنسس جو ہے نا وہ ریپلیس کرا ہے اور سپرسیڈ کرا ہے واشنگٹن کنسنسس کو. کیونکہ واشنگٹن کنسنسس جو ہے نا وہ فیل ہوا, اس طرح کی گلوبل لیول کی پینڈیمک کو جو ہے نا وہ ٹائملی اس کو کرو کرنے میں فیل ہوا, جس کی وجہ سے جو چائنیز کا جو ماڈل ہے اکانومک ماڈل ایز ویل ایز پولیٹیکل ماڈل وہ جو ہے نا وہ ریپلیس کرنے کی پوزیشن میں ہے. کیونکہ چائنا نے کووڈ-19 کو جو ہے پرفیکٹلی جو ہے ہینڈل کیا, جس کی وجہ سے دنیا کو اب آج کل پاسبلٹی یہی نظر آ رہی ہے کہ چائنیز جو ماڈل ہے وہ ریپلیس کرے گا نیو لبرلزم کو, یا جو بھی ماڈل آئے گا جو بھی ماڈل آئے گا یا جو بھی اس ماڈل کو نام چائنیز دیں گے وہ ماڈل جو ہے نا وہ نیو لبرلزم کو ریپلیس کرے گا. تو یہ ہمارے پاس کچھ ڈیولپمنٹس تھیں انٹرنیشنل اکانومی میں جو کہ ڈفرینٹ جو ہے نا دنیا میں جو ایونٹس ہمارے پاس جو واٹر شیڈ ایونٹس اکر ہوئے یا ہو رہے ہیں, جیسے آج کل کووڈ-19 ہے, ان ایونٹس کی وجہ سے ہمارے پاس جو چینجز آئیں ان میں ہمارے پاس آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ چینجز تھیں کہ جیسے گریٹ ڈپریشن نے چینج کیا اکانومی ماڈل کو, اسی طرح نکسن شوک نے ماڈل کو چینج کیا اکانومی ماڈل کو. اسی طرح ہمارے پاس جو کووڈ-19 ہے اور پلس کووڈ-19 پلس جو فائنینشیل کرنچ آف 2007-8 ہے, پاسبلٹی ہے کہ یہ بھی ڈیولپمنٹ, یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ جو ایگزسٹنگ اکانومی ماڈل ہے اس کو چینج کرے گا وتھ سم تھنگ ایلس. تو آئی بلیو آج کا لیکچر آپ لوگوں کو جو ہے نا سمجھ آ گیا ہوگا.
اور اس لیکچر سے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیسے کووڈ-19 اور ڈفرینٹ ہمارے پاس جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وہ کیسے دنیا میں پولیٹیکل جو اسٹرکچر ہے یا اکنامک فریم ورکس ہیں ان کو کیسے جو ہے نا وہ چینج کر کے نئے فریم ورک سامنے لے کے آتی ہیں. کوئی کنفیوژن اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے تو پلیز لیٹ می نو یور کنفیوژن تھرو یور کمنٹس، تاکہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں جو ہے نا آپ کے کمنٹس کو کلیئر کریں. شکریہ.